पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। मेज़बानी कतर ने की, तुर्की ने सालिसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। कतर की वजारत ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक फ़रीक़ैन ने न सिर्फ फौरी जंग बंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की, दो तरफ़ा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंग बंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ़ सरहदी कशीदगी के खात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अफगानिस्तान से मुआहदे का खैर मक़दम करते हैं। मुआहदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़र हैं। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार। मुआहिदा दरअसल पाकिस्तान के वाज़े और गैर मुबहम मुतालबे की जीत है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया था। पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करके मुआहिदा किया। मुआहिदा अफवाज पाकिस्तान के पहले ज़मीनी सतह पर सख्त सबक सिखाने के बाद अमल में लाया गया। दर हकीकत अफगानिस्तान का कोई मुतालबा नहीं था। पाकिस्तानी मुतालबा तस्लीम किया गया और पूरा किया गया। पाकिस्तान की सरजमीन पे अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। मुआहिदे से भारत को सबसे ज्यादा मायूसी हुई। भारतीय साजिशें धरी की धरी रह गई। तालिबान रजीम पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सियों को नकेल डालें। अफगानिस्तान में फितना हिंद और खवारिज की पनागाहें हैं। ये फितने दुश्मन के किराए के कातिल हैं जो पाकिस्तान में वहशियाना दहशत गर्दी कर रहे हैं। जैसे रिवायती महाज पर फतह हासिल की, ऐसे ही हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज को कौम की हिमायत हासिल है। खास तौर पर केपी और बलूचिस्तान की आवाम की हिमायत से इस खतरे को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब में कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर तैयार है। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। दोबारा जहरियत की कोशिश की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। जौहरी माहौल में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, धमकी आमेज बयानों से खौफजदा होंगे न दबाव में आएंगे। मामूली इश्तियाल अंगेजी का भी बिला झिझक और फैसला कुन जवाब मिलेगा। बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अददी तौर पर बड़े दुश्मन को हराया। इंतहाई पेशेवराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारे गिराए। S-400 को निशाना बनाया। वाज़े फतह पर दुनिया से दाद मिली। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। आइंदा कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। अफगान सूबे पख्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 17 अक्टूबर की रात को दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया, इंतहाई टारगेटेड मुअस्सर हमलों में खारजी सरगना भी जहन्नुम वासिल हुए।
ہلاک خارجی سرغنہ میں فرمان عرف الکرامہ شامل، صدیق اللہ داور، غازی مدخیل مقرب، قسمت اللہ گلاب عرف دیوانہ، رحمانی عادل اور فضل الرحمان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ہلاک خارجی فضل الرحمان گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ خارجی عاشق اللہ عرف کوثر اور خارجی یونس بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں اسی گروپ نے بارود سے بھری گاڑی سے ناکام حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ افغان حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے۔ ملیشین وزیر اعظم کا صورتحال پر اظہار تشویش، ثالثی کی پیشکش کر دی۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے آئی سی سی کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا آئی سی سی نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں آئی سی سی کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ آئی سی سی کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر بھی دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ آئی سی سی جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کی کوشش ہے۔ آئی سی سی کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ HS-1 سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے مزین ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ زمین کے استعمال، فصلوں، پانی اور شہری ترقی کا درست تجزیہ ممکن ہوگا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ سپارکو نے خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ سال 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ ہماری لیڈرشپ اور ڈپلومیسی کا جو ثمرات ہیں، بٹ وی ناؤ نیڈ ٹو لیوریج دس اینڈ ٹیک اٹ ٹوورڈز اکنامک کنسالیڈیشن۔ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ پاکستان کو اب امداد نہیں، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پی پی کی مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس۔ شہری رحمان نے بتایا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ 1 ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراعات مانگی ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت BISP پر سیاسی گولہ باری کے بجائے اس کو دیکھے گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔
افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو جواب ملے گا. صوبے میں موجود افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھجوایا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا مجھے کسی کے خلاف نہیں اتارا گیا, ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں, انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو مشاورت سے کابینہ تشکیل دی جائے گی. موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی لاہور میں اسموگ میں اضافہ ہونے لگا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 274 ریکارڈ کیا گیا. کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت. ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 156 پر ٹیکریٹ میٹرز کے ساتھ کراچی آلودہ ترین شہروں میں چھٹے نمبر پر. فضائی آلودگی میں دہلی کا دوسرا اور کلکتہ کا تیسرا نمبر. حماس نے غزہ سے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں. اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان. نیتن یاہو آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا. حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے. یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ کھلنے سے مشروط ہے. اسرائیلی فوجی فلسطینی بچوں سے بھی خوفزدہ. الخلیل میں گلی میں کھیلتے ننھے منھے بچوں کو ہراساں کرتے رہے. مغربی کنارے میں قبضے کے لیے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں سے بدسلوکی اسرائیلی فوج کا معمول بن چکی ہے. امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں, بادشاہت نامنظور کے نعرے. واشنگٹن ڈی سی, نیو یارک, شکاگو, سیاٹل, میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید. صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو بادشاہت کی جانب قدم قرار دیا. مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی. جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے. جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو. سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو, جج جواب نہیں دے گا. قاضی فائز عیسیٰ دور میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی. رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا. جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو. جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا. کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی اشاعیہ یا تقریب میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی. کراچی کے آئی چندریگر روڈ پر عمارت میں لگی آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے دوسری منزل پر پینافلیکس, کاغذ اور کیمیکل کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات ہیں. کراچی میں ملیر سٹی تھدونالو پل کے قریب ایس آئی یو سے مقابلے کے بعد 2 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار. ایس ایس پی ایس آئی یو کے مطابق ملزمان سے 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد. گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کلدم ٹی ٹی پی سے ہے. شناخت خالد اور عادل کے نام سے ہوئی. پی آئی اے کے نجکاری آئندہ ماہ حتمی مرحلے تک پہنچنے کا امکان. ذرائع کے مطابق عارف حبیب لمیٹڈ فوجی فرٹیلائزر, ایئر بلو اور لکی گروپ قومی ایئر لائن خریدنے کے امیدوار ہیں. نجکاری کے بعد قومی ایئر لائن کا نام تبدیل کیا جائے گا, نہ طیاروں سے قومی پرچم ہٹایا جائے گا. پی آئی اے کی ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی. غیر ملکی شہری یا اداروں کو نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. وفاقی وزیر برائے بحری امور اور مصری سفیر کی ملاقات. پاکستان اور مصر کا بحری صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. بلو اکانومی کو فروغ دینے کا عزم.
دونوں ملکوں کا مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینے اور بلو اکانومی کو مستحکم کرنے کا عزم۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان کی بحری اور صنعتی شعبوں میں بین الاقوامی شراکت داری۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR نے قوم کے شہیدوں تمہیں سلام نغمہ ریلیز کر دیا۔ خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز۔ NEOC کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ سے پہلے تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا آخری موقع۔ پاکستان سیریز جیتنے کے لیے بے تاب۔ مہمان ٹیم کم بیک کرنے کو پرعزم۔ دونوں ٹیموں کی پنڈی اسٹیڈیم میں سخت ٹریننگ جاری۔ کچھ دیر بعد دونوں کپتان پری میچ پریس کانفرنس کریں گے۔ دوسرا ٹیسٹ پیر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کا چیلنج۔ آج بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمز کے درمیان اہم میچ کھیلا جائے گا۔ فتح کی صورت میں انگلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ فائنل 4 کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے بھارت کا انگلینڈ کے خلاف میچ جیتنا لازمی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ دونوں ٹیمز کو ایک پوائنٹ ملا۔ سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستانی جونیئر ٹیم تیسری پوزیشن کا میچ بھی ہار گئی۔ برطانیہ نے 3-2 سے کامیابی حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان 6 میں سے 1 میچ جیتا، 2 برابر۔ پاکستانی ٹی وی کے ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 36 برس بیت گئے۔ آخری چٹان کے خوارزم شاہ سے آنگن ٹیڑھا کے اکبر تک سلیم ناصر نے ہر کردار کو لازوال بنا دیا۔ سلیم ناصر کی فنی خدمات کے اعتراف میں ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور سرو کی ملکہ زبیدہ خانم کو ان کے مداح 12ویں برسی پر نہیں بھولے۔ لیجنڈری پلے بیک سنگر زبیدہ خانم نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو درجنوں یادگار اور شاہکار گیت دیے۔ زبیدہ خانم کے گائے گیت آج بھی مقبول۔